अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला मन ला नबिय्य बअद। अल्लाह मेहरबान के फजलो करम से हमारा आज का सबक सूरह अन-निसा की आयत नंबर 108, 109 और 110 होगा इंशाअल्लाह। कुरान पाक खोल लीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यस्तख्फूना मिनन नास। अगर पिछले लफ्ज़ से मिलाएंगे तो पढ़ेंगे हम असीमई यस्तख्फूना मिनन नास। यस्तख्फून वो छुपते हैं। इसको याद रखने के लिए आप देखें कि शुरू का या इसका मानी वो, आखिरी वाव नून जमा की अलामत, और जो पीछे इसमें बचता है सीन ते या के बाद। इसको तो मैंने कहा था कभी इस्त आता है, कभी यस्त आता है या के साथ, कभी ता के साथ, जिसमें तलब की गुंजाइश पाई जाती है। और खा जो इसमें है खुफिया, उर्दू का लफ्ज़ हम खा और फा से डिराइव करेंगे। खुफिया जो लफ्ज़ है या खफी, छुपना। यस्तख्फूना वो सब छुपते हैं। मिनन नास लोगों से। वला और नहीं, यस्तख्फून वो छुप सकते, मिनल्लाह अल्लाह से। वो लोगों से तो छुपते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं छुप सकते। वाहुआ और वो कौन? अल्लाह। माहुम उनके साथ होता है। मा आप कई बार पढ़ चुके हैं। इज़ा जब, युबय्यतूना वो मशवरा करते हैं। युबय्यतून खास तौर पे रात को मशवरा करने को युबय्यतून कहते हैं। या जमा की लामत वाव नून मशवरा करना, वाव नून जमा की लामत है। ये आपने पहले भी पढ़ा है लफ्ज़। युबय्यतूना मा ला यरज़ा मिनल कौल। मा नहीं, मा ऐसी चीज जो कुछ, ला नहीं, यरज़ा राजी होता है। उर्दू का लफ्ज़ राजी होना, इसमें से हम बनाएंगे पसंद करना, राजी होना। मिनल कौल बातों से, जिन बातों को वो पसंद नहीं करता। कौन? अल्लाह। वकान अल्लाह हो, और है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बिमा यामलूना, बिमा जो कुछ, यामलूना वो अमल करते हैं। या मालून को भी देखिए तो आइन मीम लाम इसके दरमियान में मौजूद है। वो अमल करते हैं। मुहीता घेरे हुए। मुहीत जो है उर्दू का लफ्ज़ इहाता करना। अलिफ है अल्फात तो हेता इहाता। वैसे रियाजी में भी मुहीत हम निकालते हैं, तो बहरहाल ये आसान लफ्ज़ है। मुहीत घेरे में लेना, इहाता करना। तो बा मुहावरा तर्जुमा सुने इस आयत मुबारका का। वो लोगों से छुपते हैं और अल्लाह से नहीं छुप सकते, क्योंकि वो, हालांकि वो उनके साथ होता है जब वो रातों को ऐसी बातों का मशवरा करते हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करता। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको घेरे हुए जो वो अमल करते हैं।
یعنی اللہ سے کچھ خفیہ نہیں ہے۔ ہا انتم، ہا اولائی، ہا انتم، ہاں تم، انتم کے معنی تو تم، اور ہا جو ہے یہ متنبع کرنے کے لیے ہے، توجہ دلانے کے لیے، ہا اولائی وہی۔ اچھا، اس ہا کو یاد رکھنے کے لیے آپ نے پنجابی میں سنا ہوگا، جو ڈیٹ پنجابی بولتے ہیں وہ پہلے ہا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہا کتے گیا سے، تو وہ متنبع کرنے کے لیے ہے۔ ہا انتم، ہا اولائی، ہاں تم وہی، جدل تم جھگڑا کرتے ہو۔ جدال کو یاد رکھنے کے لیے جنگ و جدل اردو کا لفظ یہاں سے بن جائے گا، جیم دال لام جدل، جنگ و جدل، لڑائی جھگڑا، خوب ڈٹ کے بات کرنا، انہم ان کی طرف سے، فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں، حیات زندگی کو کہتے ہیں، فمن پس کون ہے، یجادل اللہ جھگڑا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی سے۔ یہ جادل بھی وہی جیم دال لام اس کا روٹ ورڈ ہے، تو یجادل اللہ عنہم ان کی طرف سے، یوم القیامہ قیامت کے دن، قیامت کے یوم، یوم القیامتی، ام یکون، ام یا من کون، یکون ہوگا، یہ کانا والا ہے، آپ کئی بار پڑھ چکے، علیہم وکیلا ان پر وکالت کرنے والا، یا ان پر کون ہوگا وکالت کرنے والا۔ وکالت کا مطلب دلائل دینے والا، اسی وکیل کو عربی میں قرآن نے کارساز کے طور پہ بھی لیا۔ اس کا باماورہ ترجمہ سنیں، ہاں تم وہی لوگ ہو جو ان کی طرف سے دنیاوی زندگی میں جھگڑا کرتے ہو، پس کون اللہ سے قیامت کے دن ان کی طرف سے جھگڑا کرے گا، یا کون ان پر وکالت کرنے والا ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ اور جو یعمل عمل کر لے، سوءً برا، او یظلم یا کوئی ظلم کرے، یظلم کو دیکھیں تو زواد لام میم اس میں موجود ہے، اردو کا لفظ ظلم بن جائے گا یہاں سے، نفسہ اپنے نفس پر، اپنی جان پر، ثم پھر، یستغفر اللہ پھر بخشش مانگے اللہ سے، استغفار کرے اللہ سے، مغفرت طلب کرے اللہ سے، غائن فارا اس میں موجود ہے، یجد اللہ وہ پائے گا اللہ کو، یہ لفظ جیم دال آپ کئی بار پڑھ چکے، غفور الرحیم بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ اس کا آسان بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، جو کوئی برا کام کر لے یا اپنے نفس پہ ظلم کر لے، پھر اللہ سے بخشش مانگے، تو اللہ کو بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا پائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم اپنے تمام گناہوں کو اور جو ظلم ہم نے کیے تجھ سے معافی کی طلب کرتے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تو بہت بخشنے والا ہے، تو بہت رحم کرنے والا ہے، ہمیں معاف فرما دے آمین۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آ جائیے آیت نمبر 108 پر۔ یہ انہی کی بات ہو رہی ہے، پچھلے سبق سے اس کو لنک کریں۔ وہ جو میں نے بتایا تھا، کچھ ہتھیار چوری کر لیے اور کچھ اور چیزیں بھی، ترمذی میں میدے کا تھیلا آتا ہے،
وہ انہوں نے رات کو چوری کر لیا، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے پھر نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جو چور تھے کہ ان کی چوری جو ہے، انہوں چوروں نے جا کے مالکوں سے کہا کہ تمہاری چوری فلاں بندے نے کی، کسی اور کے نام ڈال دی، اور یہ جن کی چوری ہوئی تھی وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ فلاں قبیلے نے ہماری چوری کر لی ہے، حالانکہ انہوں نے نہیں کی تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے انہیں کے بارے میں کہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں، یہ بات درست ہے۔ آج بھی دیکھ لیں، انسان انسانوں سے تو چھپ کے کوئی اچھا برا فعل کر لیتا ہے، لیکن اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے وہ، اور جب وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں ان باتوں کا جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کے ہر عمل کو اللہ نے گھیرا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قوت اور طاقت کے لحاظ سے اور اپنے اختیار کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، لیکن قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ عرش پر ہے، لیکن کوئی چیز اس کے احاطے سے باہر نہیں۔ سمندروں کی تہوں کے اندر، خلاؤں میں وہ جانور جو ننگی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتے، خوردبینیں استعمال کی جاتی ہیں، ان کو بھی اللہ جانتا ہے، بلکہ ان کے نظام کو چلاتا ہے۔ ان کے اندر بھی نظام ہے، جیسے آپ کے اندر کھانے پینے کا، ہضم کا اور آگے اولاد کو بڑھانے کا۔ اتنے چھوٹے جانور، ان کو بھی اللہ جانتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے، اور ہر چیز کو اللہ نے گھیرا ہوا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کی پہنچ سے باہر نہیں ہے، اللہ کی قوت کے اندر ہے، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، کسی کو ڈھیل دے دے تو الگ بات۔ آگے فرمایا تم وہی لوگ ہو جو تم دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑتے ہو، اور قیامت والے دن کون اللہ کے ہاں ان کی طرف سے جھگڑے گا؟ یعنی جو برے لوگ ہیں وہ تو برے ہی ہیں، یہاں تو بات کر لو گے، لیکن قیامت کے دن کون بات کرے گا ان کی طرف سے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آیت الکرسی میں اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے کسی کی مگر اس کی اجازت کے بغیر، مگر اس کی اجازت سے، یعنی جس کو وہ اجازت دے گا وہ بولے گا۔ انبیاء کرام بھی اللہ کی اجازت اور اذن کے بغیر کچھ نہیں بات کریں گے قیامت والے دن۔ تو اللہ فرماتا ہے کون ہوگا پھر قیامت کے دن ان کی طرف سے جھگڑنے والا یا پھر ان کی وکالت کرنے والا؟ تو مطلب یہ ہے کہ آج ہم اس دنیا میں اپنے آپ کو سنوار لیں، آج توبہ کا موقع بھی ہے، آج اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کا موقع بھی ہے، اور موت بھی وہ حالت نہیں ہے کہ جس حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب سانس کسی کی گلے میں لٹک جاتی ہے، اٹک جاتی ہے، تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب موت نظر آ جائے تو بڑا سنہری موقع ہے۔ آئیے ہم سب اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اور اللہ کے انعامات کی طرف ہم جنت میں جانے والے بن جائیں۔ آگے فرمایا جو کوئی برا عمل کر لے یا اپنی جان پہ ظلم کر لے، ظلم کے بھی بڑے معنی ہیں۔ ایک ظلم کا معنی تو وہ ہے جو ہم میں سے اکثر کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ۔ ایک ظلم کا معنی شرک بھی ہے۔ اللہ اتنا مہربان ہے کہ کوئی شرک بھی کر لے، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہرا دے، اللہ کی صفات میں کسی کی صفات کو شامل کر دے، اللہ کے اختیارات میں کسی اور کے بارے میں بھی سمجھے کہ اس کے پاس بھی ایسے اختیارات ہیں، ایسا علم ہے، یہ شرک ہے۔ ایسا کر لے لیکن اس کو اللہ سے خوف آ جائے، توبہ کر لے،
اللہ فرماتا ہے ہم سے معافی مانگے تو پھر وہ اللہ کو بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا پائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، جو بھی ہم نے ظلم کیے، جو بھی ہم نے برے عمل کیے، وہ دانستہ کیے یا بھول کر کیے، وہ دن کو کیے یا رات کو کیے، وہ تندرستی میں کیے یا بیماری میں کیے، جو بھی ہم نے برے عمل کیے اللہ ہم اپنے گناہوں کو تیرے در پر لا کر بیٹھ گئے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما۔ اور تیرا وعدہ ہے کہ جب تجھ سے کوئی جو مانگتا ہے، جب تیرا ذکر ہو رہا تو اس کو وہ عطا کرتا ہے۔ وہ جہنم سے پناہ مانگے تو جہنم سے آزادی دے دیتا ہے، وہ جنت مانگے تو جنت عطا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں جہنم سے اور قبر کے عذابوں سے آزادیاں عطا فرمانا اور ہمارے لیے جنت الفردوس میں ہمارا ٹھکانہ بنانا۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال؟